अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 137 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फ़इन आमनु, पस अगर ईमान लाएं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? फ़इन आमनु, पस अगर ईमान लाएं। कौन ईमान लाएं? यहूद, ईसाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जो लोग थे और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए मुखातिब किया जा रहा है। फ़इन आमनु, पस अगर ये ईमान लाए, बिमिस्ली मानिद इसके, मामन तुम, जो ईमान लाए तुम, यानी कि जैसे आप ईमान लाए वैसे अगर ये ईमान लाएंगे तो क्या होगा? बिही, साथ इसके, किसके? यानी कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो क्या होगा? फ़क़द इह्तदौ, बस तहकीक उन्होंने राह पाई। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अगर ये लोग ईमान लाते हैं किस चीज़ पर? जिस पर आप ईमान लाए। जैसे आपके असहाब ईमान लाए, जैसे असहाब का तज़किरा और अल्लाह के नबी का तज़किरा हमने पिछले सबक में पढ़ा, हज़रत इब्राहीम का, इतने हमने पैगम्बरों के नाम इस पहले पारे में पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे नेक बंदे थे, जिनको मैंने ज़िंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी अता कर दी, अगर तुम उन जैसा ईमान लाते हो, उन जैसी अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, अल्लाह के नबी और असहाब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कर लेते हो, तो तुम भी राह पा जाओगे। अगर इंसान हदायत पा लेता है तो उसके लिए दुनिया में भी फलाह और आखिरत में भी वो इंशाल्लाह सुरखरू होगा। फ़इन तवल्लौ, पस अगर मुँह फेर लो। मुँह किससे फेर लो? अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नबी की बातों से अगर हम मुँह फेर लेते हैं तो क्या होगा? फ़इन्नमा, पस सिर्फ, हम वो फ़ी शिक़ाक़, बीच मुखालफत के हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये लोग आपसे मुँह फेर लेते हैं तो वो मुखालफत में हैं। ऐसा ही होता है ना, जब दो पार्टीज़ होती हैं, एक होती है मानने वाली होती है और एक होती है इनकार करने वाली होती है, तो महज इसी पर बात ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने एक कौम को दो हिस्सों में जब तकसीम कर लिया तो ये नहीं होता कि दोनों जो है वो आराम से रह रही हैं। नहीं, फिर उनमें क्या होती है? मुखालफत होती है, मुकाबलेबाजी आ जाती है। क्योंकि एक जो हक पे होता है वो कहता है कि दूसरा उसकी तरफ चला आए, वो भी हक पर आए, हक को माने और हमें भी हक पर चलने की यानी पूरी तरह फैसिलिटी दी जाए। लेकिन जो उसके बरक्स होता है, जब भी दीन की कोई बात उठाई जाती है, जब भी कोई हक की बात की जाती है, तो मुखालफत सिमत ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, जो आपका इनकार करते हैं, जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो वो क्या है? मुखालफत सिमत में है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु। अब ये इतना सा वर्ड है, इसमें बहुत से मायने हैं, बहुत से एक यानी मायनियों को एक हरफ में जमा किया है। हम अलग-अलग इसको पढ़ते हैं। फ़ा, पस, सा, अनकरीब, यकफ़ी, काफ़ी है, का, तुझको, हुमुल्लाहु, उनकी तरफ से अल्लाह। तो इसका बाहमी क्या बनेगा कि पस अनकरीब कफ़ायत करेगा तुझको उनसे अल्लाह। कितना ये खूबसूरत और दिल की तसल्ली वाला लफ्ज़ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है, उनके लिए यानी उनके बरक्स आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। जिसको अल्लाह काफ़ी हो जाए उसको किसी भी सुपर पावर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो सुपर पावर से भी पावर उन ज़्यादा से ज़्यादा ताकतें रखता है वो कौन है? सिर्फ़ एक वाहिद यकता ज़ात है, और वो कौन सी है? हमारा रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं, इनसे किसी भी चीज़ की आपको गमगीन न करे कि अगर ये शख्स ऐसे कर लेते हैं या वैसे कर लेते तो हमारे लिए क्या होता है। तो अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको फरमा रहे हैं फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु, कि अल्लाह अनकरीब काफ़ी है तुझको उनसे। ठीक हो गया। अगर कोई इंसान दीन के काम पर चल रहा है और उसके लिए कितनी ही रुकावटें आ रही हैं, या वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है और उसको लग रहा है कि सब उसके लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उसके लिए यानी
اچھا چینج نہیں آ رہا، لوگ اس کے مخالف ہو گئے، تو وہ اس آیت سے اپنے دل کو سکون دے، تسلی دے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ میں پھر کہتی چلی جاؤں، جس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو، لوگ کیا کہتے ہیں، جو بھی کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کو سننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ اللہ اکبر! یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں مجھے اللہ سے جیسے لگتا ہے اور محبت ہو گئی ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا۔ رنگ یہ ایسا نہیں جو چڑھا ہو، یہ چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ، رنگ سے مراد یہاں پہ دین کا رنگ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے جس دین کو پسند کیا اس کا رنگ ہم اپنے اوپر کتنا چڑھاتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ اب کیسا ہوگا؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جس کو آپ دیکھتے ہوں گے اور وہ پورے کے پورے دین کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی بے ساختہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی ایسی شخصیت ہے جس کو دیکھ کے یا جس سے باتیں کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہو کہ ہمیں تو اس سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا ہم جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور یہ رنگ چڑھایا نہیں آتا، یہ خود پر چڑھانا پڑتا ہے۔ چڑھایا رنگ تو وہ ہوتا ہے نا جو ہماری سکن کا کلر ہوتا ہے، کسی کا کالا ہوتا ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ ہوتا ہے، وہ ہماری سکن کا کلر ہے، وہ ہم نے خود نہیں چڑھایا، وہ اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر ہماری سکن کا کلر ہی ویسا ہوتا ہے۔ لیکن جو صبغۃ اللہ ہوتا ہے اس کو ہم نے خود چڑھانا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کپڑے کو ڈائی کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ رنگین کپڑے پر ڈائی ہوتا ہے، نہیں، کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کلر کو ختم کرنا پڑتا ہے، پھر ہم نیا کلر کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم اس کو سفید کر دیتے ہیں یا جو بھی اس پہ داغ دبا ہوتا ہے، جو بھی پہلے کلرز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، پھر ایک نیا کلر اس پر کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب یہی صبغۃ اللہ کی مثال ہے کہ جب انسان خود پر اللہ کا رنگ چڑھاتا ہے تو وہ اس کے پہلے جتنی بھی اس میں دنیا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی آسائشیں ہوتی ہیں، وہ سب ختم کرتا ہے، اپنے نفس کو ختم کرتا ہے، تبھی اس پر صبغۃ اللہ آتا ہے، یعنی تبھی اس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور ان لوگوں میں یہ اتنی بڑی خاصیت ہے کہ جب اللہ کا رنگ ان پر چڑھ جاتا ہے تب ان کو دنیا کی رنگینیاں ذرا بھی اٹریکٹیو نہیں لگتی، ان کو اٹریکٹ نہیں کرتی۔ ہمارے لیے یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ شیطان برے اعمال کو مزین بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم فوراً سے اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ لیکن جو ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں کرتے۔ ان کے سامنے چاہے جتنی مرضی خوبصورت چیز بنا کر رکھ دی جائے، لیکن اگر اس میں اللہ کی ناراضگی شامل ہو تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ اتنے سچے اور پکے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں اتنے آگے گزر چکے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر دم یہی لگا رہتا ہے کہ اس کام سے میرا اللہ خوش ہو جائے، اور ہر کام سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اگر ہم نے بھی اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو ہمیں بھی پہلے اپنے سارے کلرز ختم کرنے ہوں گے، پھر ہی ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ومن، اور کون، احسن بہتر ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً رنگ میں۔ اللہ سے بہتر کون ہے رنگ میں؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے نا اس کو پھر ہر رنگ میں اللہ نظر آتے ہیں، وہ ہر چیز میں اللہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کافر ہے وہ نہیں دیکھتا کہ زمین آسمان کیسے بنی ہوئی ہے، وہ دن کا رات کا آنا جانا اس پر غور نہیں کرتا،
لیکن جو اللہ کی محبت کی تلاش میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف تو اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، وہ پہاڑ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، جب وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ سورج اتنا روشن ہے تو میرا رب کتنا روشن ہوگا۔ وہ جب کسی خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو نے اتنا خوبصورت منظر بنایا ہے تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ تو جب جس کو اللہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس کی شخصیت خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکوں، جو لوگوں کے کام آ سکے۔ ہمارے نبی اور ہمارے اصحاب جو تھے وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے نا، ان کا کوئی لین دین نہیں ہوتا تھا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر ہم اس راہ پہ چل پڑے تو ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں سوچتے تھے، وہ تو صرف صبغت اللہ کے پیچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے اللہ سے بہتر رنگ میں، دین میں، مطلب مذہب میں، کہ اللہ سے بہتر کون ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ وہ صرف یکتا ذات ہے، اللہ رب العزت۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو واسطے اس کے عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ جو صبغت اللہ والے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تاریخ میں اہل کتاب اور جو صحابہ کرام تھے، دونوں کے پاس دین آیا، لیکن فرق کیا تھا؟ اعمال کا۔ ان کے اعمال اچھے نہیں تھے اہل کتاب والوں کے، اور صحابہ کرام کے اتنے اعمال اچھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر جگہ جگہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دی گئیں، اور ان کے نام روضہ روشن کی طرح قرآن پاک میں لکھ دیے گئے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں ہی ان کو بتا دیا جائے کہ تم جنتی ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا ہونا، یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو وہی کافی نہیں ہے۔ ہمارا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اگر ہم خاص اللہ ہی کی عبادت کریں گے، توحید پر رہیں گے، ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوگا، تبھی ہم مانے جائیں گے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے، آج کے مسلم کو دیکھا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا مسلمان ہے اور کون سا کافر ہے۔ امتیاز کرنا مشکل ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا مسلمان اور کون سا غیر مسلم ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارا لباس ایسا ہے، ہماری بچیوں کا لباس ایسا ہے، ہمیں فرق کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو اللہ کے رنگ والے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، وہ تو دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ تو ربانی ہیں، یعنی رب والے ہیں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، جن سے باتیں کر کے سکون ملتا ہے۔ تو یہ انہی کی بات کی جا رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو اور وہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم لہو واسطے اس کے مخلصون خالص ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر، کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ کس بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ اللہ تو سب کا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اللہ کے رنگ نظر نہیں آتے اس دنیا میں؟ جو جاہل ہے، جو نہ سمجھ ہے، میں نے کہا نا کہ وہ دن اور رات کا بدلنے کی طرف غور و فکر نہیں کرتا، موسموں کا آنا جانا اس پر غور و فکر نہیں کرتا، وہ ایسے ہی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت کی تلاش میں ہوتا ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کی نشانی کو ڈھونڈتا ہے، ہر چیز میں اللہ کے رنگ کو دیکھتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑے ہو جو ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میری پکار سننے والا ہے وہ تمہاری بھی پکار سننے والا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اعمال کا بوجھ کسی پر لاد دیا جائے گا، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ ایک دن ہمارے بتوں کو پوج لیا کریں اور دوسرے دن ہم آپ کے خدا کو پوج لیا کریں گے۔ جس دن آپ ہمارے بتوں کو پوجیں گے ہم آپ کا گناہ اپنے سروں پر لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بخشوا نہیں سکے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو بخشش نہیں کروا سکے گا۔ اور جو آج کل یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر دیجئے یا ہمارے پیچھے چل پڑیے تو ہم آپ کے گناہ اپنے سروں پہ لے لیں گے، تو یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو دیکھیے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کلیئر سے سب کچھ بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ، اور ہم لہو واسطے اسی کے مخلصین، اخلاص کرنے والے ہیں، یعنی خالص، ہم صرف اسی کے لیے خالص ہیں۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہو، جو خاص طور پر ہو، خالص ہو، جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی جو اللہ کا بندہ ہو وہ خالص اللہ کا بندہ ہو اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہو، اس میں کسی بھی قسم کی شرک کی یا انکار کی گنجائش نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا تقولون، کہتے ہیں، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں، قانو تھے، ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی۔ اب یہاں پہ یہود اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کیا تھی؟ یہود اور عیسائی تھی۔ یہود اور عیسائی کا یہ کہنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو اگر تاریخ کو پڑھا جائے یا قرآن کو پڑھا جائے تو اس میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تب کوئی بھی ایسا گروہ نہیں تھا، تب کوئی بھی یہود اور عیسائی والے فرقے موجود ہی نہیں تھے۔ ابراہیم کے بعد تورات اور انجیل نازل کی گئی، ابراہیم کے بعد عیسیٰ اور موسیٰ آئے، تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہود تھے یا عیسائی تھے؟ حضرت ابراہیم کے بعد کتنے عرصہ بعد جب حضرت عیسیٰ اور موسیٰ آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، تب جا کے ان کی قومیت بنی، یعنی عیسائی اور یہود بنے۔ تو یہ لوگ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تب تو کوئی مسلک ایسا تھا ہی نہیں حضرت ابراہیم کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا فرما بردار بنتا تھا۔ یہی ہم نے پڑھا نا قرآن پاک میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ یہود اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ یہ مسلک کہاں سے آ گئے؟ یہ مسلک تو ان کے جانے کے بعد آئے، تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب آج کے دور میں اگر ہم یہ خود سے ریلیٹ کریں تو اب یہ جو ہم نے یہ فرقے بنا لیے ہیں، جب نبی پاک تھے یا صحابہ اکرام تھے تب ان میں کوئی فرقہ تھا؟ کوئی اہل حدیث تھا، کوئی اہل سنت تھا، کوئی دیوبند تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی ایسے مسلک تھے؟ نہیں، تب تو ایسا کوئی مسلک نہیں تھا، تب تو کوئی گروہ بندی نہیں تھی۔ تب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے جو اللہ نے حکم دیا اس کی فرما برداری کی۔ تب تو کوئی گروہ بندی نہیں تھی، پھر آج ہم کیوں فرقوں میں بٹ گئے؟ ہم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ تو یہ فرقے کب بنے؟ نبی کریم اور صحابہ اکرام کے جانے کے بعد فرقوں میں لوگ بٹ گئے، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی اہل سنت ہو گیا،
لیکن ہم یہ کیوں نہیں جانتے، ہم کیوں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس بات پر آنا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ کرام نے جیسے زندگی گزاری، ہم نے اس اعمال کو اختیار کرنا ہے جن اعمال کو انہوں نے اختیار کیا اور جنت ان پر واجب ہو گئی۔ ہم نے تو یہ کرنا تھا نا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ ہم نے یہود اور عیسائی کی طرح کہنا شروع کر دیا کہ اہل حدیث جنت میں جائیں گے یا اہل سنت جنت میں جائیں گے، یا ان دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، بریلوی، شیعہ، یہ سب آگے۔ میں کسی کی مسلک کو یا فرقوں کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں خود کو ایک فرقے میں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، صحیح ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اہل قرآن والے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اہل قرآن والے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ایک اسپیسیفائڈ گروپ پہ کیوں کر لیا؟ یہود اور عیسائی بھی ایسے کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے کتنے عرصہ بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ یہود اور عیسائی تھے۔ کل کہہ دیجئے انتم، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے نبی، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، اس نے کوئی شرک نہیں کیا، اس نے کوئی فرقہ واریت نہیں کی، وہ کسی گروہ کا کسی گروہ میں نہیں تھا، وہ تو صرف ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کا فرمانبردار تھا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، تو تم بھی حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری ان کی طرح اپنی زندگی کو گزارو، جیسے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا اسی طرح تم بھی زندگی کو گزارو، تو تم یقیناً ہدایت پاؤ گے۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کاتما، جس نے چھپائی، شہادتاً، گواہی۔ یہ شہادتاً کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ جیسے تورات اور زبور اور انجیل میں اللہ کے نبی کی بشارتیں موجود تھیں، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے شہادت کو چھپایا، اندہ، اپنے پاس، من اللہ، اللہ سے۔ یعنی یہود اور عیسائی کی کتابوں میں واضح طور پر اللہ کے نبی کی بشارتیں موجود تھیں، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو صاف انکار کر دیا، اپنے پاس حق کو چھپا لیا اور اللہ کے نبی کی مدد کرنے کی بجائے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، ساتھ بے خبر، اما، ساتھ اس چیز کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم اعمال اختیار کیے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر، یعنی اس سے غافل بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تلکا، یہ امتن، امتیں ہیں، قد تحقیق خلط، گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قصے آپ کے سامنے سنائے گئے، یہ جو پیغمبروں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ کون سی تھی؟ امتیں تھیں، یہ گزر چکی۔ لہا، واسطے اس کے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہی چیز ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تمہارے سامنے یہ قصے کیوں بیان کی گئی ہے؟ تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ تمہیں قرآن کیوں پڑھنے کا کہا گیا؟ تاکہ تم سمجھ سکو کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ ہم کوئی بھی مشینری لے کے آتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک ڈائری ہوتی ہے، اس میں مشینری کو یوز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی ہم میڈیسن بھی لے کے آتے ہیں نا، اس میں ایک پرچی ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے میڈیسن کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا، اس کی مشینری بنائی، اس کو پتہ تھا کہ انسان کے لیے ایک بک کی ضرورت ہے، اور وہ بک کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ وہ اس کو دیکھ کے اپنے لیے ہدایت پائے، وہ دیکھے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے کہ کون کون سی باتوں پر اگر عمل کرے گا تو سرخرو ہوگا، اور کن کن باتوں سے بچے گا تو اس کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی چیزوں کا بتایا تو یقین مانیے، آج سائنسدان سرچ کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ ہمارے جسموں کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں وہ ہمارے لیے، یعنی ہمارے جسموں کے لیے نقصان دہ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب چیزیں ہمارے لیے بیان کی ہیں یہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جو امتیں تھیں یہ گزر چکی، انہوں نے جو کمایا ہے یہ ان کے لیے ہے، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اب تم یہ خود دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے آگے کیا بیچنا ہے۔ اگر خیر کو بیچو گے تو خیر ہی پاؤ گے، اگر اپنے لیے شر بیچو گے تو شر ہی کو پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں قانو تھے یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو امتیں گزر چکی ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آیا آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی تھی وہ کہاں خرچ کی۔ نعمتوں سے مراد، اللہ کے رزق سے مراد خالی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، نعمتوں سے مراد اللہ کا رزق، اللہ نے جو دولت دی، اللہ نے جو علم دیا، اللہ نے جو جوانی دی، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے بارے میں پوچھے گا، اوروں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی ہدایت طلب کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور جب بھی کوئی نیک عمل کرنا شروع کر دیں تو اس میں پختگی کر لیں، یعنی وہ ہمیشگی والا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی چھوٹی سی نیکی اگر ہمیشہ آپ کرتے ہیں اور آپ کی عادت میں شمار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ عادت اللہ کو وہ آپ کی نیکی بہت ہی پسند آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہو گیا۔ کل سے ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے جتنا بھی یہ پارہ پڑھا ہے اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ بھی ہو چکا، تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے نصیب میں کیا ہے تو اس کا پورا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق ملے، آمین۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، کیونکہ اگر یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں کیا ہے تو یہ بہت ہی کہتے ہیں نا قسمت کی بات ہے۔ اگلے سال رمضان تو آئے گا ہی، لیکن پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اگر ہم عبادتیں کر لیتے ہیں تو ہم اپنے لیے ذخیرہ کر لیں ہیں نیکیوں کا۔ تو یہی بات کہنی تھی کہ جیسا پچھلے سال اگر ہم نے کوئی عبادتیں کی، ہم نہیں جانتے، ہم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ناقدری نہیں کی جائے گی، وہ ہمارے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو عبادت میں تھکا لیتے ہیں تو یہ وقت گزر جانا ہے، تو ہماری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن جو ہمارا اجر ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے نوافل ادا کریں، جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر و اذکار کے ساتھ تر رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا، اور اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے اور ہم بھی اللہ کے نیکوکاروں میں سے شامل ہو جائیں، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔